वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी का मामला। पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। जो कुछ कल कहा गया इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए कि आप चाहते हैं कि अदालत फ्री लाइसेंस दे दे। जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। कि आप ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। अदालत का पीटीआई वकला से मुकालमा। जिस सियासी लीडर की मकबूलियत होती है उसके बयान का असर भी ज्यादा होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पेमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म। अदालत ने हिदायत के साथ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर को बराह रास्त दिखाने के पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर शहरी मुहिब वतन है और खास तौर पर आर्म फोर्सेस के बारे में ये बयान क्या इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर कोई बयान दे कि कोई मुहिब वतन है और कोई मुहिब वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इनको खुली छुट्टी दे दें। क्या कोई ये कह सकता है कि आर्म फोर्सेस का कोई जनरल मुहिब वतन नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना है? जो कुछ कल कहा गया इस वक्त आर्म फोर्सेस अवाम को रेस्क्यू कर रही हैं। क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है? अतहर मिनल्ला ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं कि आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे। याद रखें कि जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान से मुतालिक कहना था कि पहले आप खुद तो तय कर लें आपने करना क्या चाहते हैं। ये सब करके तवक्को ना रखें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। आप अपने खुद एहतसाबी भी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह होती है, गेम ऑफ थ्रोन के लिए हर चीज को स्टेज पर लगा दिया जाता है। आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। अदालत ने इमरान खान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपने बयानात के बारे में सोचें। ऐसे बयानात देकर अदालतों से रिलीफ की तवक्को ना करें। फौज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं और आप इनकी हुबुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। बादशाह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान के तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की मुसम्मत। अफवाज पाकिस्तान इसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। संगीन बहतान तराशी का मकसद आवाम को फौज से लड़ाना है। साजिशों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि पूरी कौम सैलाब से लड़ रही है। नफरत, इंतकाम और तकब्बुर में डूबा इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहे हैं। संगीन बहतान तराशी का मकसद मुआशी बहाली के अमल को मुतासर करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना और अवाम को फौज से लड़ाना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि आइन और कानून की ताकत से इस मज़मूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। साजिशों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। इमरान खान की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई रोजाना नई हदों को छू रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अब हसास इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम और कमजोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि इमरान नियाज़ी की इदारों को बदनाम करने और इनके खिलाफ नफरत फैलाने की इंतहाई काबिल मुज़म्मत मुहिम पर हर रोज नई इंतहा को छू रही है। इमरान खान अब बराह रास्त फौज और फौजी क़यादत पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्जाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान अब फौज और फौजी क़यादत के बारे में बराह रास्त कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और कमजोर करना है।
آصف علی زرداری نے کہا کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے فتنہ کون ہے۔ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ قوم سیلاب زدگان کے ساتھ جبکہ یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے فتنہ کون ہے۔ آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا ہے۔ اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جنرل تک ہر بہادر اور محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی صرف وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتیں صرف جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان معیشت اور دفاع پر حملہ آور ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کرنا عمران خان کا شیوا ہے۔ عمران خان ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ عمران خان ملک میں افراتفری چاہتے ہیں۔ اقتدار کی ہوس عمران خان کو بیٹھنے نہیں دے گی۔ واحد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی ہوس بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ جلسے کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں، 5 گھنٹے لوگ پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی لقمہ اجل بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ ایسے شخص اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ IMF کا ایگریمنٹ کا فائنل ہونا روکا جا سکتا ہے، کچھ سیاستدان وہ لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے، سیاستدان وہ روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ جب سے ہم نے اور ہمارے ہمسائے نے ایٹمی قوت وہ اٹین کی ہے، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی تباہ کیا جائے، اور وہ اکنامکلی تباہ کرنے کے لیے جو اعلی کار بن رہے ہیں وہ PTI اور PTI کی قیادت اور عمران خان بن رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں اداروں کے خلاف بیعت کی ہے۔ عمران خان اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ 4 سال میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا جس کا عمران خان ذکر کر سکیں۔ عمران خان نے 4 سال جھوٹے مقدمات بنانے میں ضائع کیے۔ عمران خان کشکول پکڑ کر پوری دنیا میں پھرتے تھے۔ عمران خان کے دور کے بعد ہمیں خزانہ خالی ملا۔ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے، اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جس میں رتی برابر بھی اس ملک کا درد ہو، اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں، اس تباہی کی گھڑی میں اس طرز عمل کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی انا اور ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہو اور وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی انا کے ترازو کے اوپر تولتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلیں۔ ایک ٹینٹ سٹی بنائی ہے، وہ ٹینٹ سٹی جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہے، لیبر کالونی کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے۔
اس کے لیے گورنمنٹ ان کو جس طرح 2 ٹائم پر کھانا دے رہی ہے, میڈیکل فیسلٹیز وہاں دے رہی ہے, پینے کا پانی دے رہی ہے, ساری چیزیں دے رہی ہے. تو میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی تھی عدیل صاحب سے کہ جی کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ انگیج ہے ان چیزوں میں, کیونکہ یہ بھی ایک پریشر ہے جو کہ ایک روٹین کا پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے روزانہ لاکھوں افراد کو کوکڈ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ کبھی گورنمنٹ کی پریکٹس رہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا یہ ویسے نارملی یہ چیزیں اس میں نہیں آتی کہ جی آپ نے روزانہ کھانا بنوانا ہے, پھر وہاں پہنچوانا ہے, پھر لوگوں کو وہاں پہ ڈلیور کروانا ہے, پھر وہاں سے واپس ان کو لے کے آنا ہے, پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے لے کے جانا ہے, اور یہ ساری پریکٹس کرنی ہے. تو میں نے کہا جی گورنمنٹ بہت انگیج ہے, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہاں پہ, کیونکہ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو کچھ اگر چارپائیوں کا بستروں کا بندوبست کر سکیں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اور عدیل صاحب نے آج ہی وہ پہنچا رہے ہیں وہاں پہ, چارپائیاں بھجوا رہے ہیں, پلوز بھجوا رہے ہیں, چادریں بھجوا رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. ابھی ایک اور بات جو ہے حیدرآباد چیمبر سے کے حوالے سے میری امین سے بات, صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا ہم لوگوں کو فوڈ پہنچا رہے ہیں, ہم متاثرہ لوگوں تک ٹینٹ بھی پہنچا رہے ہیں. لوگ آنے ہیں ان کے لیے کہاں پہ ان کا رہائش کا بندوبست کیا جائے اور کس طرح گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرے, اس پہ ہماری الگ ایک میٹنگ ہونی ہے. لیکن میں نے کہا جی یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, جو حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہے مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اقلیت کی حکومت ہے, اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے, اور اس سازش کا بھانڈا, اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے, انہوں نے پھوڑا. خرم دستگیر نے کیا کہا ذرا سن لیجیے. کس عقل بننے کا غلط ہے آپ کو کیا فون اور جس طرف اس سال کیا کر رہے ہیں بڑی تبدیلی, اس میں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو بچی ہو ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے اندر تمام جو اپوزیشن. اچھا ان کا تو خیال تھا کہ میں سمایا کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں. تو یہ آپ کا خدشہ ہے, معلومات ہیں لوگ ہماری سیاسی معلومات ہے, آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے. لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ نیب کی 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں, اور ہم نے سارے کیسوں کا ایکسپلائٹ آپ کی بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلان کے اوپر حملہ کرنے کے, تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے, لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا, حاکمیت کا اور وفاقیت صاحب کے پاس آئے. یہ کس عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ یہ اچھا, اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں, یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا. اور یہ کیوں آئے, جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آ گئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی. سو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی, اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے, اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے, جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں. جاوید لطیف صاحب کا بھی ذرا چلا دیجیے. کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا موجودہ حکومت کو عوام نے منتخب نہیں کیا. خرم دستگیر نے کہا ہم حکومت میں اس لیے آئے
کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں۔ وزیر اعظم کا سندھ کے ضلع کمبر شاداب کوٹ کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ، سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی جانب سے سندھ کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم۔ وزیر اعظم کا سندھ کے ضلع کمبر شاداب کوٹ کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ، سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی جانب سے سندھ کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سندھ کے کچے گاؤں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، ہم فوری طور پر شاید ہر گھر تک نہ پہنچ سکیں۔ سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت خیموں کی ہے۔ سیلاب سے تباہی کے مناظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ امدادی کام جاری ہیں لیکن مزید محنت کی ضرورت ہے۔ سندھ کے متاثرہ علاقوں میں اب بھی پانی ہے۔ ترکی سے 4 ٹرینوں کے ذریعے سامان لایا گیا ہے۔ تمام دوست ممالک سیلاب متاثرین کی امداد کر رہے ہیں۔ بڑا چیلنجنگ وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ انسانی حد تک پوری کوشش ہو رہی ہے وفاق سے لے کے صوبوں تک اور پورے پاکستان میں، لیکن کیا کہیے گا کہ اتنا زیادہ یہ چیلنج ہے، اتنی زیادہ آفت ہے کہ اگر ہم ہر گھر کو پہنچنا چاہیں تو میں غلط بات نہیں کروں گا، ہم شاید فوری طور پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں افواج پاکستان اپنا بھرپور وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، حصہ ڈال رہی ہیں۔ وہ تقسیم کے لیے بھی وہ میدان میں ہیں اور خیمے بھی لگا رہے ہیں اور خوراک بھی دے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر نیوی کا میں نے دیکھا ہے، اس طرف میں نے دیکھا ایک میڈیکل سینٹر جو یہاں کے جو سندھ حکومت کا سینٹر اور ایک یہاں پر نیوی کا سینٹر میڈیکل سینٹر ہے۔ یہ دونوں سینٹر خدمت انسانیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ تو یہ تمام کاوشیں جاری ہیں۔ میری پاکستان کے عوام سے اور تمام جو ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ انٹیلیجنسیا ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں، کہ وہ مہربانی کر کے اس مصیبت کے وقت پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام دیں۔ کٹ لگانے کے باوجود خطرہ ٹل نہ سکا۔ منچھر جھیل میں پانی کی خطرناک سطح بدستور جاری ہے۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے مزید 2 مقامات پر کٹ لگانے کا فیصلہ۔ کٹ لگنے سے تاریخی بوبک کے چاروں اطراف پانی ہی پانی، بچارا اور جہنگارا بھی مکمل ڈوب گئے۔ لوگوں کی نقل مکانی۔ پاکستان کی سب سے بڑی منچھر جھیل میں کٹ لگانے کے باوجود خطرہ نہ ٹل سکا۔ منچھر جھیل میں پانی کی خطرناک سطح بدستور برقرار ہے۔ دباؤ کم کرنے کے لیے مزید 2 مقامات سے کٹ لگا کر پانی کے مزید اخراج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر منچھر جھیل پر کٹ لگانے کے بعد سیون شریف کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جھیل کا سیلابی پانی تیزی سے مزید دیہاتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باغ یوسف کے مقام پر کٹ لگانے کے بعد سیلابی ریلے قریبی بستیوں تک پہنچ گئے۔ یونین کونسل بوبک اراضی اور یونین کونسل چناح کے بھی سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ بجارا شہر اور جانگارا شہر بھی مکمل طور پر زیر آب آ گئے۔ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کریں، آپ کو دوبارہ براہ راست لے چلیں۔ کے بیان سے جو شہباز گل کا بیانیہ تھا اس کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ شہباز گل کے جو الفاظات ایک ٹی وی چینل پہ وہ شہباز گل کے نہیں تھے، وہ عمران خان کے ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا۔ میں مزید اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ شخص اس وقت ملک کی عدلیہ کے خلاف، ملک کی فوج کے خلاف، ملک کی الیکشن کمیشن کے خلاف، سب کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص پہ پاکستان میں اس طرح کی جو سیاست کر رہا ہے، سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں وفاقی حکومت جو اعلان کر رہی ہے، پی ڈی ایم اعلان کر رہی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ صوبے کے لیے وہ کافی ہے چیزیں کو وہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ پورے پاکستان میں اس طرح کی آفت کبھی زندگی میں نہ آئی ہے، اور اللہ کرے آج کے بعد کبھی اس طرح کی بڑی آفت نہ آئے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے کے لیے۔ اس ساری سچویشن میں صوبائی حکومت
اپنی میں سمجھتا ہوں 100% کیپیسٹی پہ کام کرے. کہیں کوتاہیاں ہوں گی, ہو رہی ہوں گی, کہیں پہ کوئی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا ہم لوگوں کو فوڈ پہنچا رہے ہیں, ہم متاثرہ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں تباہی ہی تباہی. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب بری طرح متاثر. ملک بھر میں اب تک ایک سیلاب زدہ علاقوں میں تباہی ہی تباہی. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب بری طرح متاثر. ملک بھر میں اب تک 1314 افراد جان سے گئے. 5,57,851 گھر تباہ. 7,50,000 سے زائد مویشی ہلاک. 5,700 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا. 246 پل بھی متاثر. سیلابی ریلے سب کچھ بہا کر لے گئے. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آنے لگے. ملک بھر میں 1,314 اموات, 5,57,851 گھر تباہ ہو گئے. 7,50,000 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. کھلے آسمان تلے پڑے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. امداد کا انتظار کرنے لگے. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں. سندھ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 511 تک جا پہنچی. 60,25,000 سے زائد افراد بے گھر. 32,73,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی. مواصلاتی نظام ناکارہ. متاثرہ علاقوں تک اشیاء کی ترسیل میں مشکلات. سندھ میں جاں بحق افراد کی تعداد 511 تک جا پہنچی. 219 بچے بھی شامل. 60,25,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. 32,73,000 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی. مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا. متاثرہ علاقوں تک اشیاء کی ترسیل میں مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ غذائی بحران کا خدشہ ہے. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے 60,25,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے. مجموعی طور پر 15,93,000 سے زائد گھرانے متاثر ہوئے. اموات کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا. پی ٹی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں 19 افراد جان کی بازی ہار گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 511 تک جا پہنچی. سب سے زیادہ 73 ہلاکتیں شکارپور میں ہوئی. جاں بحق ہونے والوں میں 219 بچے, 193 مرد اور 90 خواتین شامل ہیں. بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی. بفری موجے 260 جانیں لے گئی. 76 بچے بھی شامل ہیں. بلوچستان میں 18,118 مکانات کو نقصان پہنچا. 2,15,000 مویشی ہلاک. 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد. بلوچستان میں بھی بفری موجیں 260 جانیں لے گئی. 76 بچے بھی شامل ہیں. صوبے میں 118 مکانات بھی نقصان پہنچا. 2,15,000 مویشی مارے گئے. 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی. دوسری جانب این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. سندھ میں 22, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. بلوچستان دورے میں میری اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات ہوئی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا عائشہ زہری اور NHA حکام اور مزدوروں سے بھی ملاقات ہوئی. سیلابی ریلا گزرنے کے بعد محنت اور لگن سے شاہراہوں پر کام کیا. پبلک ورک اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بہترین کام کیا گیا. آپ سب قوم کے ہیروز ہیں. مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بسنجو کو ٹیلی فون. دونوں وزرائے اعلیٰ کا سندھ اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال. سیلاب سے نقصانات اور متاثرین کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سندھ میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار. سندھ میں بلوچستان سے تباہی زیادہ ہوئی. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بسنجو نے کہا سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں, ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا نیک خواہشات کے اظہار پر
वज़ीर आला बलूचिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुराद अली शाह ने कहा कि बलूचिस्तान में भी सैलाब से पैदा होने वाली शदीद सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का इसके चेयरमैन पर्सन शैला जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सैलाब से कभी इतनी तबाही नहीं हुई। जहां तक नजर देख सकती है पाकिस्तान में पानी ही पानी है। इन्होंने पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, रेस्क्यू इदारों ने सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। इन्होंने बताया कि यह पहला अमरीकी वफ्द है जिसने पाकिस्तान की सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शैला जैक्सन लीग ने मजीद कहा कि सैलाब से 33 मिलियन पाकिस्तानी मुतासिर हुई। खवातीन भी मुतासरीन में शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए पुरज़म है। इस वक्त मुश्किल घड़ी में अमरीका पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। एंटी करप्शन ने शेख रशीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी। शेख रशीद पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर ने जवाब हाईकोर्ट में जमा करा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में शेख रशीद की एंटी करप्शन लाहौर में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद हाईकोर्ट में पेश हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन नाजिया हुसैन अदालत में पेश हुई और शेख रशीद की हद तक इल्जामात साबित न होने का बयान दिया। वकील एंटी करप्शन ने कहा, शेख रशीद की हद तक इल्जाम साबित नहीं हुआ। वकील शेख रशीद ने कहा कि एंटी करप्शन के बयान की रोशनी में अब हमारी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त एंटी करप्शन के बयान की रोशनी में निपटा दी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है। एक्सरे की रिपोर्ट हर घर तक पहुंच चुकी है। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। नवाज शरीफ का हुकूमत समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और मुद्दई मुकदमे को नोटिस जारी कर दिया। इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा, शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का जिना अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 3 में आतिशज़दगी का नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई कम न हो सकी। अवाम रिलीफ के लिए तरस गई। पेशावर शहर में भी आटा, दालें, दीगर अशिया महंगी होने के बाद अवाम परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात पेशावर से एजाज खान की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई कम ना हो सकी। अवाम रिलीफ के लिए तरस गए लेकिन हुक्मरानों को होश ना आ सका। पेशावर शहर में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें ज्यादा होने से अवाम परेशान है। आटा, दालें और चीनी समेत दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। मुश्किलात का सामना पड़ रहा है लोगों को और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। हर चीज महंगा हो गया है। वो दाल, चीनी वगैरह ये सब जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं ना, वो सब चीजें 100% से ज्यादा महंगा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पेशावर के एक शहरी ने चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान और CEO रोज न्यूज सरदार खान नियाजी से मुतालबा कर दिया कि वो आला ऐवान तक इनके मसाइल पहुँचाए। रोज TV चेयरमैन सरदार खान नियाजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि बहुत अजीम आदमी है, उनकी बात सुनी जाती है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे जाए और ये बात गरीबों की बात पहुँचाए। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। महंगाई बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा गरीब आदमी का बहुत मुश्किल से जीना हो रहा है। 4 बच्चे हैं हमारे और पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया। तालीम है, उन बच्चों को महंगाई की वजह से मैं तालीम दिलाऊं कि उनको रोटी खिलाऊं। आटा ले लें आप, चीनी ले लें, दालें ले लें, जो गरीब आदमी की जरूरियात है। जी तो खैर गरीब आदमी की पहुंच से दूरी हो चुका है, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। इस हुकूमत हम तो दुआ करते हैं झोली उठा के, या अल्लाह को ऐसी हुकूमत लेकर आए जो गरीबों का ख्याल करे। महंगाई की शरह में इजाफे से शहरी मायूस हो गए हैं। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में गुजर बसर करना बहुत तकलीफ दे है। हर इंसान रो रहे
کیونکہ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کیونکہ مہنگائی ہے، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. امیروں کو تو پتہ نہیں، وہ تو باہر تو نکلتے نہیں ہیں، وہ تو اپنے ملازم کو باہر بھیج دیتے کہ جاؤ یہ چیز لے کے آؤ. ان کو تو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے. پتہ ان کے جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، جو دیہڑی کرتے ہیں، جو 700 500 600 روپے دیہڑ لے رہے، اس سے پوچھو. پشاور شہر کی مارکیٹوں میں ناجائز منافع خور بھی سرگرم ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی کارروائی سے بھی عوام مطمئن نہیں. چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث عام آدمی مشکلات کا شکار ہے. عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بے تحاشا مہنگائی کی لہر میں انہیں ریلیف فراہم کیا جائے. ملک میں بڑھتی ہوئی بے تحاشا مہنگائی سے نہ صرف غریب اور متوسط بلکہ سفید پوش طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہے. کیمرہ مین اسد لطیف کے ساتھ